बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल, एहसान और शुक्र के उसने आज एक मरतबा फिर हमें कुरान पाक के मज़ामीन और उसके मफ़ाहीम से अपने क़ल्ब व नज़र को मुज़य्यन, मुनव्वर और आरास्ता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज 5वां रोज़ा है और 5वें पारे के मज़ामीन से जिसका आगाज़ वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम इससे हो रहा है। इसके दावात और इसके मज़ामीन आज हमारे पेश नज़र हैं। 5वें पारे के मज़ामीन को समझने के लिए नाज़रीन ज़रूरी है कि हम उस माहौल को समझें जिसमें ये आयात ताजदार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुनीर पर नाजिल हो रही हैं। ये आयात मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। मक्का मुकरमा का माहौल मुख्तलिफ था। यहाँ के रहने वाले लोग ना तो अलीम व कदीर खुदा के कायल थे, ना नबूवत और इल्हाम की हिदायत का उनके यहाँ कोई वज़न था, और बहुत मुश्किल ये थी कि मौत के बाद किसी दूसरी ज़िंदगी का तसव्वुर भी उनके यहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, और ना ही फिर आमाल के एहतसाब और जवाबदही का किसी किस्म का उनके यहाँ कोई खटका था, और ना ही खुदा तरसी, रास्त रवी और अमानत और दयानत के कोई तसव्वुरात उनके यहाँ थे। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। यहाँ एक बहुत कल्चर्ड कम्यूनिटी यहूद मौजूद थे जिनका नबूवत और इल्हाम के साथ एक ताल्लुक़ था, और ये अहले किताब थे, और मदीना मुनव्वरा की जो इकॉनमी थी उस पर भी इनका कब्ज़ा था। ताकत और क़ुव्वत के सरचश्मे भी इनके पास थे। यहाँ जो बहुत बुनियादी तरजीह थी वो एक माशरत की थी, एक अच्छी सोसाइटी की तश्कील। इन आयात बैयनात में हमें बतौर ख़ास माशरत साजी और इंसान साजी के हवाले से वो उसूल अता हो रहे हैं जो सिर्फ़ उस ख़ास अरसे तक महदूद नहीं थे, बल्कि ये इशारा किया जा रहा है कि अगर क़यामत तक भी इंसानियत फ़ौज़ व फ़लाह के रास्तों को इख्तियार करना चाहे तो इन उसूलों पर अमल पैरा हुए बग़ैर उनके लिए कोई और रास्ता मुमकिन नहीं है। इस दुनिया की कोई भी सोसाइटी अदल के बग़ैर तरवीज नहीं पा सकती, ग्रो नहीं कर सकती। इस पारे की आयात में अदल और इंसाफ के अहकाम हैं कि दुनिया के अंदर वो तबका जो अदल और मुसावात के बुनियादी फ़लसफ़े से एराज़ कर लेता है वो सोसाइटी इंसानों की सोसाइटी नहीं होती, वो जानवरों और जंगल की सोसाइटी होती है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मारूफ़ कौल कि कोई सोसाइटी, कोई मुआशरा, कोई तबका, कोई इंसानी ग्रोह कुफ़र की बुनियाद पर तो शायद सर्वाइव कर जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो जुल्म भी करें और फिर दुनिया के अंदर सरबुलंद और सुरखरू हों। मुआशरत में अदल और मुसावात ये बहुत बेसिक एलिमेंट है, बहुत बुनियादी अंसर और फैक्टर है अच्छे मुआशरे के क़याम के हवाले से। इन आयात में सूरह माइदा और फिर 5वें पारे की इन आयात में इस अमर के हवाले से बतौर ख़ास मुतवज्जे किया गया है इंसानी बस्तियों को। और जैसा कि हम ज़िम्नन हमने कल भी इसका तज़किरा किया और आज भी ये आयात हमें नूर और रहमत और रोशनी अता कर रही हैं, वो इज़्दिवाज के हवाले से है। एक तो ताद्दुद इज़्दिवाज के हवाले से जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है उस पर लोग बग़ैर कुछ जाने एतराज़ करते हैं, लेकिन ये अदल और ये तवाज़ुन और ये मुसावात जिसके हाले और जिसके दायरे में इस ताद्दुद इज़्दिवाज की गुंजाइश है, अगर उस अदल, एतदाल और तवाज़ुन के बग़ैर आप महज़ ताद्दुद इज़्दिवाज के मामले को और इस उन्वान को पढ़ेंगे तो फिर यकीनन आप ठोकरें खाएंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक मबसूत और जामे ज़िंदगी का दस्तूर अता करता है। उसके अंदर आपको कहीं भी कोई सुकम नज़र नहीं आएगा। निकाह के उसूल अता किए गए। आज दुनिया के अंदर निकाह और तलाक़ के हवाले से जो बेएहतियातियाँ हमें देखने को मिल रही हैं और
ایسے عنوانات آج دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو زبان پہ لانا شاید اس پاکیزہ مجلس کی اسپرٹ سے زیادہ مطابقت نہ رکھتا ہو۔ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہماری اسلامی معاشرت نے ہمیں یہ خوبصورت عنوان عطا کیے کہ انسانی وجود کے اندر جو شہوانی قوتیں ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کی ضابطہ بندی کے لیے اسلام نے، ہمارے دین نے، جو دین فطرت ہے، جو ہمیں اصول عطا کیے، وہ اصول قیامت تک روشنی اور رہنمائی کا مینارہ ہیں۔ آج دنیا کے اندر فیمنزم اور اس نوعیت کی جتنی تحریکیں ہیں جس میں انسان ان ضابطوں سے آزاد ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ان سارے نعروں کے پیچھے فرسٹریشن اور بے اعتدالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں جو معاشرت ان آیات میں عطا کی ہے، اس میں نکاح محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل پیکج ہے جس کے اندر آپ کی زوجہ اور آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں اور قلب و نظر کا نور اور سرور قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں ہمیں معاشرت کے بہت سے اصول، بہت سے قرینے، بہت سے سلیقے عطا ہوئے ہیں، اور 5ویں پارے کی ان آیات پر اور ان مضامین پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بہت وقی علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی خلیل احمد جوزفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج ایک اور بہت وقی اور معتبر نام استاد ہیں، نغمگی کی ایک مکمل تاریخ ہے، الحاج اختر حسین قریشی۔ میں اپنے ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے اسکالرز کی طرف جانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرقیب، راہ دکھانے والا، اس اسم کی خاص برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا راہ راست پاتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کے مضامین جو ہیں وہ ہماری معاشرتی زندگی کے سے اور ایک معاشرت سازی کے حوالے سے بہت اہم ہیں، تو اوورال آپ کومنٹ کرنا چاہیں، اور بطور خاص آیت 85 جو کرے گا سفارش، اچھی سفارش کیا ہے اور ناجائز سفارش کیا ہے، اور سفارش میں تو اب اچھائی اور برائی کی تمیز ذرا قدر معدوم بھی ہوتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت مقدسہ ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی 85۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں یشفع شفاعتاً حسنہ، جس نے اچھی سفارش کی، یقل لہ نصیب منہا، اس کو اچھی سفارش کرنے کا حصہ ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتاً سیئہ، اور جس نے بری سفارش کی، یقل لہ کفل منہا، اس کو بری سفارش کرنے کا برا حصہ، یعنی اس کو برائی ملے گی، اس کو گناہ ملے گا۔ یہ آیت مقدسہ اتنی غیر معمولی اور امپورٹنٹ ہے کہ ریاستی نظام کی ترقی اور فلاح کی کنجی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی اگر وہ اچھی سفارش قبول نہ کرے اور بری سفارش کو رد نہ کرے، اور اگر سوسائٹی اور ریاست بری سفارشیں قبول کرنا شروع کر دے تو اس ریاست کا حشر وہی ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے پریکٹیکل موجود ہے۔ اچھی سفارش کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی اکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی سائل آتا، اپنی حاجت پیش کرتا، تو اللہ کے رسول کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، فوراً رپلائی نہیں کرتے۔ جب دیکھا کہ کوئی صحابہ اکرام کی مجلس میں سے نہیں بولا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اشفعوا تؤجروا، بخاری کی روایت۔ سبحان اللہ۔ میرے صحابہ، میں اس لیے خاموش ہوا کہ تم اس کی سفارش کرو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تاکہ تمہیں سفارش کرنے پر اجر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک سائل ایک جائز مقصد کے لیے آیا تھا، اپنی حاجت پیش کر رہا تھا، آپ عرض کر دیتے کہ اے اللہ کے رسول اس کی مدد کی جائے،
تو مجھے مدد کرنے کا اور آپ کو مدد کے لیے ابھارنا اور سفارش کرنے پر آپ کو اجر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ جو شخص کسی جائز کام کی سفارش کرے وہ درست ہے۔ نمبر 2، ایک شخص کسی جاب کا اہل ہے، میرٹ پر پورا اترتا ہے، لیکن اس کا حق بغیر سفارش کے نہیں مل رہا، تو سفارش کی جائے، اس پر اجر اور ثواب ہے۔ اگر آپ کی استطاعت میں سفارش کرنا ہے تو ضرور کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، اگر کسی شخص نے کسی نااہل کو برسرے منصب لانے کے لیے سفارش کی، زور لگایا، تو پھر آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے یہ بری سفارش ہے اور آپ کو اس کا گناہ ملے گا، اور وہ شخص جتنی بربادی کرے گا اپنی نااہلیت کی وجہ سے، وہ سارے کا سارا گناہ جاریہ آپ کے نامہ اعمال اور کھاتے میں بھی پڑتا رہے گا۔ جس نے سفارش کی یا جس کی سفارش کی وجہ سے وہ اس منصب پر پہنچا۔ لہٰذا کسی چور کو چھڑوانے کے لیے جج کو سفارش کرنا، کسی مجرم کی آزادی کے لیے مقدمے سے نجات اور خلاصی کے لیے سفارش کرنا، اپروچ کرنا، یہ گناہ ہے، یہ ممنوع ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ایسی سفارش قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر بھی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون پیش ہوئی جس نے چوری کی تھی۔ معروف حدیث ہے جس کو سیاستدان اپنے مقصد کے لیے کوٹ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے پہ وقت آ جائے تو اسے بھول بھی جاتے ہیں۔ وہ حدیث کہ خاتون آئی، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اب اس خاتون پر جرم ثابت ہو گیا، اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ایک مقرب صحابی حضرت زید بن حارثہ کو اپروچ کر لیا کہ آپ سفارش کر دیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے دبے لفظوں گزارش کر دی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کی وجہ سے سرخی نمایاں ہو گئی اللہ کہ ایسی سفارش کیوں کی گئی۔ آپ منبر پر تشریف لے آئے اور اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے بڑے چوری کرتے تھے تو ناجائز سفارشوں کی وجہ سے، کیونکہ یہاں بھی سفارش پیش کی گئی تھی، ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، ان کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جاتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کا ذکر فرمایا۔ مجھے تو وہ جملہ کہتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے، بس آپ وہ الفاظ جانتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے ہیں۔ تو اس حدیث کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ اچھی سفارش تو قبول کریں گے، لیکن اگر آپ کو اللہ کی حدود سلب کرنے، زائل کرنے کے لیے سفارش آئے، یا آپ کو نااہل کو منصب پر لانے کی سفارش آئے، یا آپ کو مجرم کو چھوڑنے کی سفارش آئے، اس طرح کے ہزاروں کام ہیں جو آپ کو نجی زندگی میں بھی پیش آتے ہیں، آپ کسی منصب پر ہیں تب بھی پیش آتے ہیں۔ ہر وہ کام جو برائی سے ریلیٹڈ ہے اس کی سفارش آپ نے قبول ہی نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی کو حق پہنچتا ہے کہ برائی سے ریلیٹڈ کسی کام کی سفارش کرے۔ ہمارا مفتی صاحب میں یہ بھی رہنمائی چاہیے کہ جو ہمارا اچھا وزادار طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو بہت پھر محدود بھی کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا ان چیزوں سے کیا کام، کہیں کوئی اچھائی کے حوالے سے کہیں کسی کے ساتھ جانا بھی پڑے تو اعراض کرتے ہیں لوگ۔ نہیں جی، جانا چاہیے۔ حدیث پاک ترمذی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی سائل آتا کہ حضور میرا فلاں سے کام ہے، تو سرکار خود چل کر تشریف لے جاتے اور جا کر اس کی سفارش کرتے۔ اگر کہیں بغیر جائے بھی کام ہوتا تو سرکار فرماتے کہ فلاں دکان پہ چلے جاؤ، میرا نام لینا، تمہیں وہ سودا دے دے گا، تم پیسے اس کو بعد میں ادا کر دینا۔ بلکہ عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، کہا حضرت میرا فلاں کا میں مقروض ہوں، آپ اسے کہہ دیں تو مجھے مہلت مل جائے گی۔ عبداللہ بن عباس اعتکاف جو سنت اعتکاف سے وہاں سے اٹھ کر اس کے ساتھ چلے گئے، جا کے اس کی سفارش کی تو کسی نے کہا حضرت آپ اعتکاف سے اٹھ کے چلے گئے،
تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا میں مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں، فضیلت پہلے بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کسی مسلمان کی رفع حاجت کے لیے ساتھ چل کر جائے، رب العزت اسے 10 سال کے اعتکافوں کا ثواب۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے ایسا ہمارے بر صغیر کی تاریخ تصوف میں بہت معروف واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ اجمیر سے چل کر دہلی آئے شمس الدین التمش کے پاس، اور وہ ننگے پاؤں تخت سے اترا۔ اس نے کہا حضرت آپ میری دعوت پر بھی میں تو آپ نے فرمایا میں اس کام سے ہم فرمایا، اس نے عرض کی کہ یہ تو آپ کے اشارے سے ہو جاتا ہے، لیکن خود چل کر چل کے آئے۔ اس میں ہمارے لیے میسج ہے، کسی بچی کی شادی کے لیے آپ کی سفارش پڑھے، کسی غریب کی مدد کے لیے آپ کی سفارش ضرورت ہو تو آپ ضرور کیا کریں۔ میں حضرت اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں، من تقصروا من الصلاۃ۔ یہ قصر نماز کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک تو آپ اس کا جو ابتدائی تصور اور تخیل ہے اس کو واضح فرما دیں، پھر اس میں بہت سے مسائل اور دقتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات جی ضرور میں بھی ضرور شامل کروں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں عموماً جب معاملات الجھ جاتے ہیں قرض کے تو کہا جاتا ہے جب لیا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا، اب آزاد کروانے کے لیے مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب قرض لیا تو پوچھا نہیں، لیکن جب جان چھڑانے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ قصر نمازوں کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی نمازوں میں ماں سوائے مغرب کے 2 رکعات فرض کی، اور پھر فجر میں اضافہ نہیں کیا کہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے، مغرب میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دن کے وطر کہلاتے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اس میں مسافرت کی وجہ سے رعایت عطا فرمائی تو کہا کہ تم 4 رکعات والی نماز کو 2 رکعتوں کے ساتھ قصر کرو۔ قصر کب ہوگی؟ جب انسان مسافر ہوگا۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حدود و قیود بیان کی ہیں کہ کوئی شخص اپنے علاقے سے باہر جانے کے لیے نکلے، شہر کی حدود کراس کرتے ساتھ ہی جب اس کا ارادہ 92 کلومیٹر کا ہو تو وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرائض سواری سے اتر کے ادا کیے، تو جب ہم سفر پہ ہوں گے تو فرائض کے لیے اتریں گے اور 4 کی 2 پڑھیں گے تاکہ شریعت میں جو سہولت ہمیں دی ہے ہم اس کو اویل کریں اور پھر اپنے سفر کی طرف گامزن ہوں۔ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ 2 فرض پڑھنے کے بعد باقی ساری نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی تھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی جو 2 کی وہ اس لیے تھی کہ 4 فرائض سواری پہ نہیں ہونے تھے، تو آپ نے اتر کے 2 پڑھے، باقی سنتیں اور نوافل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر ہی ادا فرماتے تھے۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ حدیث مبارک ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پر واپسی پر اتر کر وضو فرمایا، پھر دوبارہ سواری پہ چڑھے اور آپ نے نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جدھر سواری کا رخ تھا ادھر منہ کر کے تہجد کے نوافل شروع کیے، اور ساتھ ہی ابتدا میں نفل شروع کیے تھے بھی تو نیند غالب آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بائیں طرف ہو رہے، تو یہ خیال کیا کہ کہیں آپ زمین پہ تشریف نہ لے آئیں، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دایاں کندھا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا فیض و برکات لینے کے لیے۔ جب میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کندھا لگائے رکھا اور آپ نے جتنی دیر آرام فرمانا تھا وہ کیا، اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مجھے دیکھا تو کندھا جڑا ہوا تھا، تو پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے سارا مسئلہ عرض کیا تو آپ نے میری برکت کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس موضوع پر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتی سواری پہ نوافل پڑھتے تھے۔ اب جو قصر نماز ہوگی اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہوگا کہ فرائض اور وتر اتر کے پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ سواری پر نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل جس طرف سواری جا رہی ہوگی پڑھے جائیں گے۔ اور پھر قصر کے اندر یہ سب سے اہم گفتگو ہے کہ آپ کتنے دن قصر نماز پڑھیں گے۔
اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک پیرامیٹر بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے علاقے سے 15 دن یا اس سے زائد مدت کے لیے شہر سے باہر جاتا ہے اور وہ جاتے ہوئے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے کم از کم 15 دن ٹھہرنا ہے یا اس سے زائد ٹھہرنا، تو راستے میں وہ مسافر ہوگا، اپنی منزل پہ پہنچ کے پھر وہ مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس طرح نکلا کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئی کہ مجھے کتنے دن لگیں گے، 5 دن کہہ کے گیا، پھر اضافہ ہوتا رہا، پھر اور ہوتا رہا، تو چاہے وہ 2 سال وہاں پر رہے تو وہ قصر ہی نماز پڑھے گا۔ بعض لوگ اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15 دن سے زائد بھی قصر کی۔ اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کیونکہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کتنے دن رہنا۔ یہ دلیل اس طرف کی ہے کہ جب یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے یہاں کتنے دن رہنا ہے تو پھر جو آپ وہاں قیام کرتے جائیں گے تو قصر کی نماز میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ مفتی صاحب، یہ عام تاثر تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ جی جب فرض میں تخفیف ہو گئی تو باقی تو پھر کوئی میٹر نہیں کرتی، تو یہ اشکال ہے ایک۔ باقی نماز پڑھنے کے حوالے سے ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ آپ چاہیں اور آپ کو وسعت ہو تو آپ پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی تنگی ہے اور دیر کی صورت میں حرج لازم آتا ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن فرض کی بہرحال قصر کی جائے گی، 4 کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی۔ اور جیسے ہی اور عشاء آپ کے وتر کا سفر، جیسے حضرت نے فرمایا 90 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر، اس سفر پر آپ روانہ ہو گئے اور شہر کی حدود سے نکلے، باہر نکل گئے اور آپ مسافر ہو گئے۔ آپ جی مسافر ہو چکے ہیں، اس کے بعد جتنی فرض نمازیں آئیں گی وہ آپ قصر ادا کریں گے، بشرطے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا قیام 15 دن سے کم ہو۔ اور اگر آپ کی بطور مسافر کوئی نماز قضا ہوئی ہے جی ہاں، تو اس کی قضا بھی آپ قصر کے طور پر کریں، یعنی 2 رکعت قضا ہوئی ہے نا، تو جب آپ اس کی قضا ادا کریں گے تو 2 رکعت قضا ہی ادا کریں گے۔ اگلا مضمون بڑا اہم ہے، حق اور انصاف کی حمایت، اور کونوا قوامین بالقسط۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بھی معاشرہ عدل اور انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ مشہور زمانہ قول ہے حضرت علی کا کہ نظام ظلم سے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر الملک یبقی مع الکفر، لیکن بے انصافی، نا انصافی کے ساتھ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے قرآن و سنت میں نظام انصاف کے احکام بھی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے بھرپور مظاہر اور آپ کے واقعات نظائر موجود ہیں۔ جی، قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، اور اس میں کتنا واضح اور 2 ٹوک فرمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو حکم دیا انصاف پر قائم ہو جاؤ، واضح بتا دیا اس کے بغیر تمہاری بقا نہیں ہے، اس کے بغیر تم سروائیو نہیں کر سکو گے، اس کے بغیر تم سوسائٹی قائم نہیں کر سکو گے، انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، یعنی انصاف کی راہ میں آنے والی چند ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے اپنی ذات ہوتی ہے کہ مجھے ضرر پہنچے گا، میں شکنجے میں آ جاؤں گا، میں تکلیفوں اور مصائب کے سپرد ہو جاؤں گا، پہلے اپنی ذات ہے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا مقدمہ پیش آ جائے کہ جہاں آپ کے والدین کے خلاف انصاف قائم ہو رہا ہو اور آپ کے والدین کے خلاف فیصلہ جاتا ہو اور آپ اس پر گواہ بھی ہوں، تو والدین کے ساتھ جو قریبی تعلق ہے یہ آڑے آ رہا ہے، ایک طرف انصاف ہے، ایک طرف والدین ہے، اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو، اللہ اکبر، پھر فرمایا والاقربین، تمہارے قریبی تعلق والے یا رشتہ دار، اقربا ہوں یا بہت گہرا تعلق ہو، تو یہی وہ چیزیں ہیں نا جو انصاف کے اندر خلل ڈالنے پر آمادہ کرتی ہیں، اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا اگرچہ یہ سب رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، تم پھر بھی انصاف پر قائم ہو جاؤ۔
اگرچہ وقتی طور پر تمہیں تکلیف ہے لیکن یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اسی طرح فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ فرمایا اگرچہ غریب ہے یا امیر ہے اور اگرچہ فیصلہ تمہاری خواہش کے خلاف ہے اللہ، تب بھی تم انصاف پر قائم ہو۔ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے حکم پر عمل کرو اور جیسے اس نے فرمایا ہے اس کے نظام کو قائم کرو۔ ڈاکٹر صاحب، جب تک ہم تاریخ دیکھ لیں انصاف پر ہمارے اکابرین امت قائم رہے، یہ امت سر بلند رہی۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پس پشت ڈالا، اس امت کے اندر وہ دن دیکھے جو کبھی تصور نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں، اب جو ہمارا نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اندر سفارش چلتی ہے، دولت چلتی ہے، طاقتور انصاف کے نیچے نہیں آتا۔ وہ لوگوں کے سامنے گولیاں مار دے تب بھی اپنے پیسے اور ریلیشنز کی بنیاد پر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی بڑے شخص کے کسی بیٹے کو جیل جانا بھی پڑ جائے تو وہ جیل میں اس عیش و آرام سے رہتا ہے۔ جیل جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس بن جاتا ہے۔ میں ایک تو چاہوں گا کہ جو ہماری معاشرتی مساوات ہے اور پھر عدالتی انصاف، تھوڑی سی اور ہم اس پر بات کریں۔ یہاں آپ اجازت دیں تو بریک لے لوں؟ ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے یہ موضوعات جو 5ویں پارے کے جلوہ میں ہمیں عطا ہو رہے ہیں اور جس میں ایک بھرپور اور شاندار اسلامی معاشرت کے خد و خال مدینہ منورہ کے اندر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور قیادت میں ہویدہ ہو رہے ہیں، اس سے ہم اخذ فیض کر رہے ہیں۔ بریک سے واپس آئیں گے تو ان موضوعات پر مزید بات کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 5واں روزہ اور 5ویں پارے کے پرنور عنوانات اور مضامین، جس میں ایک طرف تو اطاعت اور محبت کہ کوئی دستور اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دینے والے کے ساتھ، اس کے خالق کے ساتھ آپ کی وابستگی نہ ہو، اور دوسری طرف انصاف اور مضبوط وابستگی اپنے دین کے ساتھ، یہ آج کے خصوصی مضامین ہیں اور ہمارے علماء ان پر بات کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ کچھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ کو۔ وعلیکم السلام، بہت مہربانی سر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پروگرام سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں، ہم آپ کے اور آرگینک ٹو کے بہت شکر میں از خود بھی بہت مستفید ہوتا ہوں اپنے پینلسٹ سے، علماء سے، اسکالر سے۔ اور میں سچی بات بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ اس پروگرام کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ یہ ایک صحیح سپرٹ کے ساتھ قرآنی علوم اور مضامین جاننے کے حوالے سے ایک بہت منفرد پروگرام ہے، جو میں از خود سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے ہم یہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ جی میاں صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سوال صاحب میرا یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی یا بہن کراچی میں رہتی ہو جی تو جب والدین کے گھر آئے گی کیا وہ قصر نماز پڑھے گی یا پوری پڑھے گی؟ جی بہت اچھا کویسچن ہے جی، کہ بیٹی یا بہن جو دور رہتی ہے جب وہ گھر میں آئے گی ہمیں ملنے کے لیے، یعنی اپنے پیکے آئے گی، تو اس وقت اس کی نماز کی کیا صورت ہوگی؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، شکور صاحب عیسیٰ خیل سے۔ جی السلام علیکم۔ جی میں پینل کو پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں۔ جی علیکم السلام۔ سوال ہوگا کہ عدل اور انصاف کے حوالے سے جو آپ کا موضوع بہت خوبصورت ہے، چونکہ وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور یہ بہت اچھا آپ نے سلیکٹ کیا ہے ہماری سمجھ کے لیے۔ اور اس میں میرا یہ سوال ہوگا کہ ہمارے کیسز جو ہوتے ہیں جو عدالتوں میں پینڈنگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کو دیوانی مقدمے کہتے ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے فیملی کے زمینوں کے کیسز ہیں، وہ کئی لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے اور فیصلے نہیں ہو سکتے، 20 سال 30 سال کے کیسز پینڈنگ ہیں۔ تو جی شکور خان صاحب، آپ کا سوال آ گیا اور یہ سوال واقعتاً بہت اہم ہے، اور مفتی صاحب دیوانی میں تو لوگ کہتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اس کا جو بنیادی جذبہ اور سپرٹ تھی جب یہ قانون ترتیب پا رہے تھے، تو ایک اس کا حوالہ ہے جو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جو 100 گناہ گار چھوٹ جائیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو کسی بھی طرح سزا نہ ملے،
جی یہ تو عدل اور انصاف کا بنیادی تقاضا ہے، نظام عدل کی یہ روح ہے، اور یہی تلقین کی گئی ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں ججمنٹ کے حوالے سے جتنے ضابطے ذکر کیے گئے ہیں اس میں یہ سب ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کیسز کو اتنا لٹکایا جائے کہ سال ہر سال بلکہ کئی دہائیاں گزر جائیں۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کئی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں جا کے کئی پشتوں کے بعد فیصلے آتے ہیں۔ مفتی صاحب جب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کا جو بھی 5-7 سال کا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں۔ جی اور میں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ کیس اتنے لمبے چلتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی زندگی میں اس کا فیصلہ ممکن بھی ہے یا نہیں، تو اگلی نسل جو ہے وہ ابھی سے مستعد ہو جائے کہ انہوں نے ان خاردار راستوں پہ چلنا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا، اور ایک تو یہ سوال تھا کہ بیٹی اور بہن کراچی میں ہے، یہ لاہور میں رہتے ہیں، وہ شادی کے بعد جب آتی ہے پیکے اپنے والدین کے ہاں، بھائیوں کے ہاں، تو پھر قصر نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہو، اپنے ماں باپ کے پاس آئے یا ماں باپ اپنے بیٹوں کے پاس جائیں یا بندہ اپنے سسرال میں جائے جی تو یہ اس کے وطن اقامت کہلاتے ہیں۔ اس لیے یہاں راستے میں تو مسافرت کی نماز پڑھے گا مسافر ہونے کی وجہ سے، اور جب گھروں میں پہنچ جائیں گے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ اپنے گھر آ گئے ہیں، اپنے والدین کے گھر، اپنے والدین، سسرال بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے، سسرال بھی اپنا ہے میں اور چلا والدین بھی ہاں اپنا ہے، تو وہ بھی اپنے پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگلا ہمارا موضوع ہے آیت نمبر 148 جناب۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں حکم ارشاد فرمایا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی یا بری بات کہے مگر مظلوم کے لیے جائز ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو تو وہ اونچی آواز میں شور مچا کے بتا سکتا ہے مجھ پہ ظلم ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی کی غیبت چغلی کرے، اپنے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ اور سب بری باتوں میں سے بڑی بری بات حدیث شریف میں یہ بیان کی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو یہودی کہہ دے، یعنی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے ایمان کے اوپر کمنٹ کرے جب تک کہ واضح دلائل نہ موجود ہوں۔ اپنی رائے سے اختلاف کرنے پر کسی کو کافر کہہ دینا یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جبر ہے جو مسلط کر دیا جاتا۔ پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگ بری باتیں کیوں کہتے ہیں جب ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا۔ اس میں مہمان نوازی کا ایک پہلو ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے اس کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اور اس کی اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ خوب پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ بالخصوص رمضان کے حوالے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ فی حوضی شریبا، جو روزے دار کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو ایک بار پانی پلا دیا دوبارہ جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ دوسرا اس کا پہلو یہ سمجھایا کہ جو مہمان ہے وہ مہمان نوازی میں کوئی کمی کجی رہ جائے تو اس کا شور نہ مچائے۔ عموماً یہ ان لوگوں کے ہاں بڑا ہوتا ہے جنہوں نے بیٹیاں بیاہی ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر لوگ نظر ثانی کریں۔ ایک بیٹیاں لے گئے پھر ان کے ہاں دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے سورسز لاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے اندر بہترین لوازمات ہوتے ہیں، تختہ مشق بنا رہتا ہے وہ خاندان طویل عرصے تک، طویل ساری زندگی بنا رہتا ہے۔ جب تک بیٹی زندہ رہتی ہے وہ دماد ہی بنا رہتا ہے، وہ کبھی اس درجے سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے۔ داماد کی حد تک تو چلیں کچھ، وہ تو داماد کا پورا خاندان جو ہے وہ لائبلٹی بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور پھر وہ ایسے ایسے تقاضے کرتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر سارے کھانے کھلائے مرضی کے مطابق، صرف ڈائٹ نہیں پلائی ان کی، تو سارے کیے کے اوپر پانی پھیر دیتے، کہتے ہیں ہماری عزت ہی کوئی نہیں ہوئی۔ عزت اس چیز کا نام ہے، مسلمان خود عزت والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پروٹوکولز کو مد نظر نہیں رکھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی نے آ کے یہ کہا نا حضور میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں،
تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ سادہ پانی پلا دیتا تھا، تو آپ کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آیا کہ تو نے دعوت پہ بلا کے پانی پلا دیا، اس لیے کہ آپ کے جانے سے اس کے گھر میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو عزت انسان کی ذات کے اندر ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کوئی عزت نہیں ہے۔ جو بندے اس کے اندر عزت تلاش کرتے ہیں وہ ساری زندگی پھر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب، لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نے ضروری کام سے جانا ہو تو وہ ڈرتا جاتا نہیں کہ ابھی میں نکلوں گا تو محفل کا روئے سخن میری طرف ہی ہو جائے گا، اور ہماری مجلسیں جو ہیں ویران اور برباد کے سامنے ہم منہ پر کچھ ہوتے ہیں، اور وہی ہمارا ساتھی جب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر ہم ایسے ایسے عیب اس میں سے نکالتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے جی، اور ایک مسلمان کے کسی طور یہ عیب نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کیا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کو بھی ذلیل نہ کرے، اللہ اکبر۔ او کما قال۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، جس نے کسی کے عیوب ڈھونڈ کر نکالے اور اس کو ذلیل کر دیا تو اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر نہ کر دے لوگوں کے سامنے۔ اس وقت جو ہمارا کیا جدھر دیکھیں ڈاکٹر صاحب خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ہمارے ٹاک شوز کیا بنے ہوئے ہیں، پگڑی اچھالنے کا دوسرا اڈا جو ہے وہ ٹاک شوز ہیں۔ سیاستدانوں کی گفتگو دیکھیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے قوم کے اکابر کرتے ہیں نا، وہ اثرات قوم میں ڈیلیور ہوتے ہیں۔ اور مفتی صاحب ادارہ سازی ہو چکی، انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں اب یہ چیزیں اب تو باقاعدہ دیکھیے جی، یہ وی لاگز بنتے ہیں، ان کا وی لاگرز کا کیا کام ہے، وہ بھی یہی کرتے ہیں، پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خلاف حقیقت، جھوٹ پر مبنی خود ایک کہانی تراشنا، پھر اس کو حقیقت بنا کر پیش کرنا، اور پھر جھوٹ کو اس قدر پھیلانا کہ لوگ اسے سچ سمجھنا شروع ہو جائیں، یہ پورے آوے کعوہ بگڑ گیا۔ اور اس پر بھی قانون سازی ہے لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے۔ وہی رونا آج آ کر یہی ہے کہ نظام عدل کمزور ہے۔ نظام عدل اگر ٹائٹ ہو جائے تو ان ساری چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ نظام عدل تو پھر حضرت عمر فاروق والا، اور اس پر ایک بہت ان کا دلچسپ جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا آرڈر جاری ہی نہیں کرتا جس پر میں عمل درآمد نہ کر سکتا ہوں۔ ضرورت اسی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے آیت 157 اور 158، جو یہود کے باطل دعوے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے درمیان انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ وہ فلسطین کے رومی گورنر پیلاطس کے، غالباً اس کا یہی تلفظ ہے جی، کہ اس کی عدالت میں انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ یہودی عدالت یہودیوں نے رومی گورنر کے پیلاطس کی عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ وہ خود ہی سنتا ہوگا، کیس و فیصلے کرتا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے جب یہ یعنی مقدمہ دائر میں تھوڑی کیا، اپنی اس میں لے لوں آپ سے رہنمائی۔ ابتداً یہ یہود جو تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی کمیونٹی کو قبول نہیں کیا؟ نہیں قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے مقدمے میں پیش کی۔ انہوں نے کہا جناب عیسیٰ دین موسوی میں تحریف کرتے ہیں، اور اپنی آیات، اپنی شریعت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر نبی جب آتا تو پچھلی شریعت سے مختلف کچھ شریعت کے احکام لے کر آتا۔ کئیوں میں ایک جیسے تھے، کئی مختلف۔ ہماری شریعت میں اور تورات اور انجیل کی شریعتوں میں کافی ڈیفرنس ہے، کئی احکام وہاں تھے، یہاں ہمارے یہاں منسوخ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دین موسوی کے کچھ احکام کی منسوخیت کی بات کی، اور یہ رومن امپائر ہے ایک بات، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 550-600 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک تو یہ، لیکن اصل بات عناد تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بحیثیت رسول اور نبی قبول ہی نہیں کیا تھا۔
جیسا کہ بعد میں قبول نہیں کیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے لیے ہم کوئی قانونی پردہ، قانونی جواز بنا لیں اور ہم پر کوئی حرف نہ آئے۔ انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اب جو پیلاطس تھا، جو جج تھا جس نے فیصلہ کرنا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہودی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بری ہیں، لیکن اس وقت ایک بلوا کی صورت اختیار کر گئی۔ یہودیوں کی کثرت تھی، وہ عدالت پر انہوں نے چڑھائی کر دی اور جج کو مجبور کر دیا۔ تو جج نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر، اس زمانے میں رائج تھا کہ بری و ذمہ ہونے کے لیے لوگوں کے سامنے پانی سے ہاتھ دھوتے تھے، اس نے ہاتھ دھوئے اور پانی پھینکا اور کہا کہ میں جو تم فیصلہ کروانا چاہ رہے ہو میرا دل اس سے بری ہے، لیکن تمہارا جبر ہے، اس جبر کی بنیاد پر میں فیصلہ دے رہا ہوں کہ انہیں پھانسی دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے ایک گھر کے اندر کچھ اپنے حواریوں کے ساتھ۔ یہودی یہ فیصلہ لے کر نکلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں تھے وہاں آپ کے کچھ حواری بھی تھے، اور ایک منافق تھا جو یہودیوں کا مخبر تھا، جس نے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں۔ اس کا نام مورخین نے یہودا ذکر کیا ہے۔ وہ اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ ڈال دی اس یہودا پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے لے کر دوسرے آسمان پر چلے گئے جہاں آج تک حضرت عیسیٰ موجود ہیں، اور وہیں شب معراج ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہودی اندر آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ عیسیٰ ہیں، حالانکہ وہ یہودا تھا جس پر اللہ نے شبیہ ڈالی تھی حضرت عیسیٰ کی۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو سولی چڑھا کر اسے قتل کر دیا اور مطمئن ہو گئے۔ لہٰذا آج بھی یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اب اس آیت کا ہم ترجمہ کریں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، لیکن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی، شبیہ ڈال دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب پھر یہ آپس میں یہ تھوڑا سا اختلاف کرنے لگے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے جب سولی چڑھا دی تو اب یہ شک میں پڑ گئے کہ اس شخص کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے، لیکن باقی بدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نہیں ہے۔ اب کچھ کہنے لگے یہ عیسیٰ ہے، کچھ کہنے لگے نہیں ہے، ان میں اختلاف رہا، اور اس اختلاف کا شبہ آج تک بھی اس کمیونٹی میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں ان کا فیصلہ کروں گا، لیکن وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلوا لیا، وہاں اٹھا لیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی موجود ہے۔ یہ اسلام نے کانسیپٹ واضح کر دیا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت قتل عیسیٰ کے قائل ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیات ہیں، آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے، 40 سال رہیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عام کریں گے اور حضور کے راستے آپ پر کوئی چلیں کمنٹ حضرت؟ جی، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو آخری صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نظریہ بتایا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، ان کو ولا تقولوا ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا نہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا خود بیان آ گیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فخر ہے۔ بہت شکریہ
آپ کا اور ابھی ہم بڑھیں گے الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی طرف. اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ جو سورہ بقرہ کی آیت 286 ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی یہ آیت 286 پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ختم کر دیتا ہے، یعنی گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح تمسک اور اس کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحاج اختر حسین قریشی. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر.
جب اپنی خطائیں یاد آ گئی، جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، ہاں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ